خوش آمدید۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5वां पारा। भला क्या नाम है उसका? वल मुहसनात। कुल आयात है इसकी 124, 124 और कुल रकू है 17। तो शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने 5वें पारे में किन किन मौज़ूआत पे हमसे बात की है। अब तो आपको पता चल गया होगा ना कि मौज़ूआत किसे कहते हैं। मौजू का मतलब एक बात, यानी किन किन बातों का हुक्म दिया, किन से रोका, क्या चीज़ पसंद की, क्या चीज़ नापसंद की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको सूरह निसा के हवाले से। आपको पता है सूरह निसा चल रही है, अब चौथे पारे में शुरू हो गई थी। तो फैमिली लाइफ सूरह निसा का अहम मौजू है, टॉपिक है। तो अल्लाह ताला हमें बताते हैं 5वें पारे में सूरह निसा में कि निकाह से एक नया ख़ानदान यानी नई फैमिली बनती है और निकाह से सबसे एतबार वाला रिश्ता बनता है। अल्लाह के नज़दीक ये रिश्ता बहुत अहम है, ये ख़ानदान बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने हमें सूरह निसा में अच्छी और ख़ूबसूरत ख़ानदानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, फैमिली लाइफ गुजारने के लिए बहुत सारे उसूल दिए हैं। तो आप इसको तफसील से ज़रूर पढ़िएगा, एक अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारका में हमें ये बताया है कि निकाह के रिश्ते के अलावा किसी लड़के और लड़की में, किसी मर्द और औरत में कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्ती का, मोहब्बत का रिश्ता, ये सब हमारे शैतान की, हमारे दुश्मन शैतान की बनाई हुई खुशनुमा नई नई चालें हैं। वो चाहता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में इंसान मुब्तला हो जाए और वो वक्त को काम करने शुरू कर दें जो अल्लाह को नापसंद है। तो अल्लाह के नज़दीक शादी के अलावा किसी लड़के और लड़की के दरमियान कोई और रिश्ता जायज़ और पाक नहीं है। किसी भी तरह की बातचीत, मैसेजिंग, ख़त लिखना, फ़ोन पे बात करना, होटलिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी और ना ही इसी निस्बत से माशरे में भी इसके अंदर ऐसी राय पाई जाती है जो मुनासिब नहीं है, नापसंदीदा है। जबकि हमारे मीडिया, हमारे ड्रामाज, हमारे नावल, अफसाने, कहानियाँ इसको एक खूबसूरत चीज़ बना के पेश करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सब के सब शैतान के एजेंट हुए फिर, जो हमें ये बताते हैं कि ये इस तरह की दोस्ती हो सकती है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह की दोस्ती का कोई भी हमारे सामने अच्छा तज़किरा नहीं किया, बल्कि इसको नापसंदीदा और हराम और नाजायज़ चीज़ों में डाला है। फिर अल्लाह ताला इसी बारे में हमें बताते हैं, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के मालों को ना गलत तरीके से मत खाओ। उसमें अब क्या है, रिश्वत आ जाती है, छीन के, धोखे से, चोरी से, डाका डाल के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। अल्लाह ने कहा इस तरह के तरीक़ों से मुनाफा कमाना जो है वो हराम है, तो हमें इससे बचना है। तो हम तो, आप लोग तो बच्चे हैं ना, और हम लोग घरों में होते हैं, हम अब भी सोचने की बात है कि हम क्या करें। तो बात यह है कि हम बग़ैर पूछे किसी की चीज़ इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। इस डर से कि हमारी ख़त्म हो जाएगी, चलो हम दूसरे की इस्तेमाल करते हैं, ये गलत बात है। चोरी करना, धोखे से किसी की चीज़ लेना या छीन के लेना अल्लाह के नज़दीक हराम है, गलत है। तो इंशाअल्लाह हम इससे बचेंगे। फिर अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से बचो ना, तो मैं अपनी रहमत से, अपनी मेहरबानी से तुम्हारे छोटे गुनाह माफ़ कर दूँगा। इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। अब आपको ये जानना है ना कि बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला को अपने सिवा किसी और को रब मानना, उससे दुआ करना, उससे ऐसी उम्मीदें लगाना जो सिर्फ़ अल्लाह से लगाई जा सकती हैं। शिर्क की बहुत सारी किस्में हैं, शिर्क की बहुत सारी किस्में कि हम ज़रूरत के वक्त अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ देखें, ये बेशिर्क है। अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगे, ये बेशिर्क है। बुतों को पूजना तो वो पुराने ज़माने में था ना, लेकिन अगर अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कभी कभी हम अपनी ख्वाहिश, अपनी दिल की बात को ज़्यादा अहमियत देंगे तो बच्चों ये भी शिर्क हो जाएगा। तो हमें इस बात से बचना है, अल्लाह की मर्ज़ी इख्तियार करनी है। अल्लाह की मर्ज़ी में ज़िंदगी ज़्यादा आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है। फिर अल्लाह ताला इसी सूरह मुबारका में हमें बताते हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर मुंतज़िम, प्रिंसिपल बनाया है। अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा दर्जा दिया है जिसकी वजह से, वो इस वजह से दिया मर्दों को औरतों पे दर्जा कि वो कमाते हैं पैसे और अपनी फैमिली का ख़र्च उठाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जिस्मानी क़ुव्वत के काम करने के लिए भी हुक्म दिया जो औरतों को नहीं करने पड़ते। तो मैं भी अक्सर आपसे ये बात करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला ने भला भाइयों को क्यों बनाया, बहनों का ख्याल रखने के लिए। अल्लाह ताला ने अब्बू जान को क्यों बनाया, वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं। तो मर्दों की ज़िम्मेदारी बड़ी है, इस एतबार से अल्लाह ताला ने मर्दों को एक दर्जा दिया और ये कहा कि बाकी घर के लोग और औरतें उनकी बात मानें।
ٹھیک ہے نا. باپ کی بات ماننا تمام گھر والوں پہ لازم ہے، شوہر کی بات ماننا بیوی پہ لازم ہے، بڑے بھائی کی بات ماننا بہن پہ لازم ہے. اور اس کے نسبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر عورتوں کو کیا فائدہ دیا کہ وہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 36 میں بتاتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ کے حقوق کے ساتھ نا اللہ کے بندوں کے بھی حقوق پورا کرو. وعبد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو شیئن، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور کیا کرو؟ والدین کے ساتھ وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار ذی الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. ابھی ساری گندی اللہ تعالیٰ نے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پڑوسی ہیں، مسافر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے. اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی اس کے مقابلے میں غرور کرے. پانی نہ ملنے کی صورت میں اب وضو تو ہو نہیں سکتا، نماز کیسے پڑھیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں اس طرح بتاتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. پھر ہمیں تیمم کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر سکھایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ نساء میں بتاتے ہیں ہمیں کہ تم لوگ نا اپنے اندر سے جب کسی کو سلیکٹ کرو نا کسی ذمہ داری کے لیے، تو ان کے اہل لوگوں کو سلیکٹ کیا کرو، کیونکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ جو تمہارے اوپر لوگ بیٹھ کے تمہارا انتظام چلائیں گے نا، ان کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے، حکمت بھی ہونی چاہیے، ان کے اندر علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کیسے سر انجام دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم اپنی امانتیں یعنی اپنی رائے جو ہے نا ایسی شخص کے بارے میں دو جو اس ذمہ داری کا، اس منصب کا اہل ہے، اس ڈیوٹی کو سر انجام دے سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی تلقین کرتے ہیں. یہاں پر سورہ مبارکہ میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص جو بظاہر تو مسلمان تھا، دراصل حقیقت منافق تھا، اس میں اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. اب جو شخص منافق تھا نا، اس نے حضرت عمر کے پاس پہنچا، حضرت عمر سے کہا کہ میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں. دیکھیں بچوں، بات یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے یا اللہ کے رسول کا، اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو بلا چوں چرا مانے. اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اطاعت میں وہ اپنی رائے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ پسند نہیں آیا اس لیے میں نہیں مان سکتا. تو حضرت عمر نے اس شخص کو قتل کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات سمجھائی کہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کرنے کا فائدہ بہت ہے، اور ایسی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی اپنی مرضی کرے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں. پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ کہتے ہیں. نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے. بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. تو پھر ہم ارادہ کر لینا کہ انشاءاللہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات مانیں گے. کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اب آگے بات ہو رہی ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کہیں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے کچھ علاقوں میں، کچھ ملکوں میں، کہ جہاں پر ضعیف لوگ، مظلوم بچے، بوڑھے اور عورتیں جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر کافر بہت ظلم کرتے ہیں. وہ تمہاری راہ دیکھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی مددگار بھیج دے جو ہمیں یہاں پر ان لوگوں سے ہماری جان چھڑائیں. تو اگر تم ان کے لیے نہیں نکلو گے تو پھر کب جہاد کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ جہاد کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس کی برکتیں بیان کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، جب میں یاد پڑھتی ہوں تو مجھے کشمیر کے مظلوم لوگ یاد آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر میں کتنا لمبا لاک ڈاؤن ہوا. اب ہمارے ہاں لاک ڈاؤن ہے، کیسے ہمیں مشکل لگ رہا ہے گھروں میں رہنا. ہم باہر نہیں جا سکتے، سیر کرنے پارک میں نہیں جا سکتے، جھولے لینے نہیں جا سکتے، امی ابو کے ساتھ آئس کریم کھانے نہیں جا سکتے، عید آنے والی ہے جوتے کپڑے لینے نہیں جا سکتے. لیکن بچوں، ہم گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کھانا ملتا ہے، میڈیسن چاہیے ہوتی ہے ہمیں، وہ بھی مل جاتی ہے. اپنی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے کسی نہ کسی وقت ہم تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر بھی چلے جاتے ہیں ماسک پہن کے. وہ تو ضروری ہے کہ زمین میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، جس علاقے میں، جس خطے میں، جس ملک میں، وہاں کے لوگوں کے لیے مسلمان اٹھیں، امت کے لوگ اٹھیں اور ان کے لیے کوشش کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے فنڈ جمع کریں، ان کے لیے چیزیں جمع کریں. ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کریں.
اپنی دعاؤں میں آج بھی ہمیں کشمیری مسلمانوں کو یاد رکھنا ہے، تاکہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، تاکہ کبھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو کوئی اللہ ہمارے لیے بھی مددگار بھیجے۔ پھر پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں یہ بتاتے ہیں کہ جھوٹی بات کرنے کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ افواہ جھوٹی بات کو کہتے ہیں۔ افواہ ایک ایسی جھوٹی بات ہے جس سے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں نقصان پہنچتا ہے، خوف پھیلتا ہے، غلط بات کی تشہیر ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط انفارمیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آسان سا حل بتایا کہ اگر کوئی ایسی بات تمہیں پتہ چلے تو اس کی تحقیق کر لو، اس شخص سے رابطہ کرو جس کے بارے میں کہا فلاں نے بات کی۔ پہلے تو پوچھا جائے کہ یہ معلومات کہاں سے آئی ہیں، اس متعلقہ ذرائع سے معلوم کر لیے جائے بات سچ بھی ہے کہ نہیں، پھر اس کے مطابق آگے بات کہلائی جائے۔ پھر ایک بات اور سمجھائیں کہ اگر دین کے معاملے میں کوئی بات ایسی سمجھ آئے تو اللہ کے رسول سے اس کی تحقیق کریں۔ اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول تو موجود نہیں ہیں، تو پھر اہل علم لوگوں سے دین کے بارے میں ہم پوچھ لیں کہ کیا بات ایسے ہو سکتی ہے، اس پہ ایسے عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کرنے کے آداب سکھائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّئْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے نا تو اس سے بہتر انداز میں جواب دے۔ السلام علیکم کہے تو آپ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو ہم کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس سے بہتر انداز میں لوٹایا جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی ہمیں تحفہ دے، سلام بھی ایک تحفہ ہے، تو اس کو اس جیسا ہی کم از کم اس سے بہتر تحفہ لوٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پارہ مبارک میں یہ بات بتائی ہے کہ کوئی بھی مومن جو ہے نا وہ کسی دوسرے کو قتل نہ کرے، کر ہی نہیں سکتا۔ مومن جو ہے اللہ کی بات ماننے والا، وہ کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر اس سے کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے، وہ جیسے حضرت موسیٰ نے ایک شخص کو، دو لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، چھڑانے کے لیے ایک شخص کو مکہ مار دیا، وہ چھڑا رہے تھے نا، تو وہ مکہ لگنے سے وہ شخص مر گیا، یعنی غلطی سے، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کسی کو مارا۔ تو جب کوئی غلطی سے کسی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کی ایک ہی سلوشن ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اس کی دیت ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیت ادا کرنے کا بھی طریقہ اس صورت مبارکہ میں ہمیں سمجھایا ہے کہ قتل کی صورت میں جن لوگوں کا بھائی یا آدمی قتل ہوا ہو، ان کو کتنی اور کس طرح کی پیسوں کی ادائیگی کی جائے، اس کے بارے میں آپ اپنے بڑوں سے جان سکتے ہیں۔ جب آپ کے دل میں سوال پیدا ہو تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، پوچھیں گے تو میں بتا دوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، ابھی آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے تو کسی علاقے میں، کسی جگہ میں وہ رہ رہا ہے جہاں پر اسے اسلام پر، دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو اسے وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا۔ بھلا مسلمانوں نے کب ہجرت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ مکہ کے لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، دوسری دفعہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور ایک ہجرت ہمارے باپ دادا نے پاکستان میں بھی کی۔ پاکستان بنا تو ہندوستان سے پاکستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے بہت سارے فائدے، بہت ہی سارے فائدے، تو آپ نے سوچنے ہیں کہ ہجرت کے کون سے فائدے ہیں۔ آج کے ہوم ورک میں بھی آپ کو یہ کام ملا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز خوف ادا کرنے کی ترکیب بتائی ہے۔ اب اس میں قرآن حکم کا تذکرہ ہے۔ مسلمان غزوہ بنی مطلق کے موقع پر ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو کافروں نے کہا اگر ہمیں پہلے پتہ ہوتا نا کہ مسلمانوں نے بھی نماز پڑھنی ہے تو ہم ایک دم ان پہ حملہ کرتے اور سب کو سب مار دیتے، کتنا آسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نا وحی کے ذریعے پیارے نبی کو یہ بات بتا دی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا عصر کی نماز میں ہم حملہ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحی کے ذریعے صلاۃ الخوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کبھی دشمن سے جنگ کا خطرہ ہو تو نماز کے لیے اس طرح صف بندی کریں کہ امام کے ساتھ ایک صف کھڑی ہو جائے، کچھ لوگ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک رکعت مکمل کر لیں، اور دوسری صف جو ہے نا وہ ان لوگوں کی بنائی جائے جو نماز کی نیت تو کر لیں، لیکن وہ اس طرح کھڑی رہے کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ شامل نہ ہو، بلکہ دشمن پر نظر رکھے، اپنے ہتھیار پکڑ کے کھڑی رہے ایسے الرٹ کہ اگر ان کی طرف سے حملہ ہو جائے تو ان کا مقابلہ کر لیں۔ ایک صف نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری صف جو ہے نا وہ اسلحہ لے کے کھڑی ہے۔ اب جب پہلی صف نے ایک رکعت پڑھ لی تو جو پیچھے لوگ کھڑے تھے نا وہ پیچھے آ کے اسلحہ پکڑ لیں گے پہلی صف والے، اور نگرانی کریں گے دشمن کی، اور دوسری صف والے پہلی رکعت پڑھ لیں گے۔ اب اس طرح جب نماز مکمل ہو جائے گی نا تو جس صف کی جو رکعت رہتی ہوگی وہ بعد میں اپنی رکعت پوری کر لے گا۔
جیسے بعد میں نماز میں شامل ہونے والے بعد میں اپنی رکعت پوری کرتے ہیں نا، اسی طرح تو ایسی نماز کو جو جنگ کی صورت میں اس طرح ادا کی جائے کہ ایک صف نماز پڑھے اور دوسری دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار کھڑی ہو، نماز خوف کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا بھلا؟ نماز قصر، اس کا طریقہ کہ نماز اگر سفر کی حالت میں نماز کا وقت ہو جائے تو آپ چھوٹی نماز پڑھیں، اور اس کا بھی طریقہ ہمیں قرآن پاک میں اس کا حکم بھی عنایت کیا گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ مسافر اپنے گھر سے سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو سفر کی سہولتیں ہی بہت ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں قصر نماز کے مزے آج بھی دے دیے۔ تو آپ نے قصر نماز کا طریقہ معلوم کرنا ہے اور پڑھنی بھی سیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، تاکہ سفر میں بھی نماز رہے۔ اب بھلا ان سب باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں، نماز نہیں چھوڑنی، وضو نہیں کر سکتے نا تو تیمم کر لیں گے، جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھیں گے، سفر کی حالت میں بھی نماز پڑھیں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں۔ نماز تو کسی صورت میں نہیں بچوں چھوڑی جا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات یہ اور بتائی ہے کہ جب کبھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی جنگ کے دوران، جہاد کے دوران اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر بھی ادا کرنے کے حوالے سے اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پر یہ کہی ہے کہ پہاڑی علاقوں میں ننگے پاؤں جب مسلمان کافروں کا پیچھا کر رہے تھے تو ان کے پاؤں زخمی ہو کر نا ان سے خون نکلنے لگا، جس پر اللہ کا حکم ہوا کہ کافروں کا پیچھا کرنے میں نا کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرو، اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے نا تو کافروں کو بھی ہو رہی ہے، تو انہیں بھی تو اپنا بچاؤ کرتے ہوئے زخم آ رہے ہیں نا، ان کے بھی خون نکل رہا ہوگا۔ لیکن مسلمان اور کافر کی تکلیف میں ایک فرق ہے پیارے بچوں، بھلا کیا؟ کہ اللہ مسلمانوں کی ہر تکلیف اور زخم پر ان کو ثواب دے گا، بے تحاشا اجر، لیکن کافروں کی دکھ اور تکلیف پہ انہیں کوئی ثواب نہیں ملنا، بلکہ انہیں تو جہنم کی سزا ملنی ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، زندگی میں جب بھی کبھی بھی مسلمانوں کو کسی بیماری، تنگی، تکلیف اور خاص طور پہ اگر جہاد یا جنگ کی صورت میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے اس پہ صبر کا اجر بہت ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ بے تحاشا صبر انہیں اجر دیں گے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر حال میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی اس طرح کا واقعہ تھا کہ کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، اور چور انتہائی چالاک اور لوگ تھے، انہوں نے نا اپنی باتوں میں پھنسا کے نا کسی باتوں میں لگا کے کسی بے گناہ کو پھنسانے کی کوشش کی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور یہ بتایا کہ دیکھیں جو لوگ اپنا گناہ کسی دوسرے کے سر پہ ڈالتے ہیں نا وہ انتہائی گندے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں پکڑ لے گا اور بہت زبردست سزا ملے گی۔ جس نے جو جرم کیا اس کو اگر اسی دنیا میں اس کی سزا مل گئی نا، بیٹے اگر کوئی مسلمان بھی جرم کرے نا اور وہ بتائے مجھ سے غلطی ہو گئی اور وہ اس کی سزا بھگت لے، تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو پاک ہو کے ملے گا، اسے وہاں سزا نہیں ملے گی۔ پیارے بچوں، وہاں کی سزا بہت بڑی ہے اور بہت مشکل ہے اس کو جھیلنا۔ تو کوئی غلطی ہو جائے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور کوئی سزا ایسی، کوئی غلطیاں ایسی بھی ہیں جس کی سزا اللہ نے مقرر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جرم کو بتا کے اس کی سزا دنیا میں لے لینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے اور اس کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اپنی غلطی دوسروں کے سر پہ نہیں ڈالنی، اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اپنی غلطی بتا دیں، اس پہ اللہ سے توبہ کر لیں۔